अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, आज भी हम 3 लेसन्स करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें पहला जो सबक है वो है शाम का सफ़र, और मुख्तलिफ़ किताबों से लिया हुआ है ये, और मुख्तसर और आसान उर्दू में, ताकि सुनने वालों को आसानी से बात समझ आ जाए इंशाल्लाह। जी, जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, इसके नीचे से साफ़ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। और मुझे उम्मीद है आपको पिछला लेसन याद होगा, जहाँ से आगे हमने इसको शुरू किया है। जी, आपने इसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसे खुश्क होगी जैसे पहली थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। इस ज़माने में एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफ़िले में यमन तशरीफ़ ले गए थे। रास्ते में एक वादी से गुज़र हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था। गुज़रने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन बैठ गया और ज़मीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊँट से उतर कर इस पर सवार हो गए। अब वो ऊँट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने इस ऊँट को छोड़ दिया। ये काफ़िला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से इसका गुज़र हुआ जो तूफ़ानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आपने काफ़िले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफ़िले के लिए पार हो गए। काफ़िला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़या बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हिशाम लिखते हैं कि बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क़ियाफ़ा शनास था, यानी लोगों की शक्ल व सूरत देखकर इनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को इसके पास लाते। वो इन्हें देख देख कर इनके बारे में बताता रहता। एक बार आया तो अबू तालिब आपको भी इसके पास ले गए, और उस वक्त आपकी उम्र अभी 9 उम्र लड़के ही थे। क्याफा शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद इसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि क़ियाफ़ा शनास ने इनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहाँ से निकल आए थे। जब क़ियाफ़ा शनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए इसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रवायात में आता है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ ज़रूर ले जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, न मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रवायत में यूँ आया कि आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं?
میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر 9 برس تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بیٹا۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے، بولے، کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا کہ وہ اس کو تکلیف نہ دیں۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا ایک نیک بندہ تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں چلتے جاتے ہیں ایک بدلی سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرح جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمگھٹا کر لیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھائیں آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آ جائیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آگے دیکھیں، اگلا ہے چیپٹر، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔
آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ آپ کم عمر ہیں۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں سے اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، ہے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے کوئی نہیں باقی رہا، ہاں بس ایک لڑکا رہ گیا جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لے۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کے بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا، آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ بتوں کے نام پر مجھ سے کیا کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا؟ اس نے بہت سے سوال کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسے کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے، حیران ہوئے، آخر لوگ کہے بغیر رہ نہ سکے، یہ راہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا۔ ان کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی انتقال ہوا۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک، اب تو یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے اس کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں سے وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ دادوں سے بہت کچھ سن رکھا۔ میں نے نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، اور انہیں واپس لے جاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔
میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ قریش کی فلاں شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور یہ ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر بہت سے دیندار جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی اصلیت نظر آتی، اندر سے نظر آتا ہے۔ دیکھیں نکاح پر نکاح کرنا ہے مسجد میں اور رخصتی کریں، بس بارات کا کوئی حساب نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ہاں ولیمہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ایسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے، اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنایا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو فضول مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بھوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرتے، سر منڈواتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں؟ آپ نے انکار فرمایا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہتے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولی تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو، پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قدآور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ آپ دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں کہ قرآن میں بہت دفعہ دل کا ذکر ہے، دماغ کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ دل کے اندر بھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو گناہ سے قریب ہوتی ہیں، لیکن ضمیر جو ہمارا ضمیر ہے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جب ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو ہمارا ضمیر بے چین ہو جاتا ہے نا، روکتا ہے ہمیں۔ لیکن یہ انسان کا اپنا نفس ہے کہ اگر وہ ضمیر پر بھی پاؤں رکھ کر گناہ کی طرف چلا جائے تو ظاہر نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی اللہ کا ولی بننا، کوئی بہت عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر گناہ پہ ہمارے اندر ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ آگے دیکھیں فجار کی جنگ۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے بت بنے ہوئے تھے اور دو بت اس میں تھے، ایک کا نام تھا آصاف اور دوسرا تھا نائلہ۔ طواف کرتے وقت مشرک بت برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، اور آپ نے کس لیے مجھے روکا؟ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھوا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا کیا میں نے تمہیں اس کو چھونے سے منع نہیں کیا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں ہاتھ لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی
آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا، پکا کر کھلایا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہیں کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا، آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا، ایمان کی تفصیل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ دیکھیں ایک یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے، کچھ خواتین کہتی ہیں ہم نوافل پڑھتے ہیں اپنے امی ابو کے نام کے، تو بات یہ کہ جب نیت کرنی ہوتی اس وقت یہ نہیں کہنا ہوتا میں 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں امی ابو کے لیے، نہیں، میں 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نوافل اللہ کے لیے، نیکی کرنا اللہ کے لیے۔ جب آپ نفل پڑھ لیتے ہیں نا اس کے بعد گئے اس کا ثواب، ٹھیک ہے، قربانی کر لی اس کا ثواب۔ بہت سے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں پوری امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، نوافل بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، قربانی بھی، جو نیکی ہے وہ بھی، ہر چیز، اور دل میں اپنے آپ کو بتایا کرے یہ میں نے اللہ کی خاطر کیا، یہاں تک کہ جب صبر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی خاطر، اللہ سے ایسی باتیں کیا کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی گفتگو میں اس بات کو کیا کریں کہ یہ جو کام کیا اللہ نے نیکی کی اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے، اس کا ذکر اپنی زبانوں سے کیا کریں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام ہو گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں سبحان اللہ، ہے نا، کوئی بڑائی دیکھتے ہیں اللہ اکبر، یہ الفاظ انشاءاللہ اپنی زبان پہ رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں برکت اور عافیت عطا فرما دیتے ہیں۔ بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا، میں مکہ والوں کی بکریاں قراریت سکے کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرا دیا کرتے تھے۔ اچھا، پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی وضاحت ایسے بیان کی جاتی ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے، بکری کمزور جانور ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت، انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کام و پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلا قصاب کے دل میں جو کسائی ہوتا ہے سختی ہوتی ہے، لوہار جفا کش ہوتا ہے، بہت محنتی، مالی نازک طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا ہے جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی، سختی نکل چکی ہوگی، مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوگا، اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بات ہے کہ ہر نبی نے بکریوں کو چرایا، اور اس میں دیکھیں بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس میں سے یہ ہوتا ہے ایک بکری ادھر آ رہی ہے اور ایک ادھر جا رہی ہے، تو ان کو دیکھنا، ان کو اکٹھا رکھنا مشقت ہے، تو یہ بات اسی لیے اللہ جیسے اونٹ کے لیے آتا ہے، اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے
ہے نا. اور حسد اور کینے میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. حسد وہ ہوتا ہے کسی سے جیلسی، کسی سے نفرت، لیکن کینہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا نقصان دیکھنا، دوسرے کا نقصان سننے کا شوق رکھنا، اپنا فائدہ ہو نہ ہو، دوسرے کے لیے جس سے حسد ہے اس سے اس کا نقصان ہونا ضروری ہے. اس کو کینہ کہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا، آخری عشرہ ملا، تاک راتیں ملیں، اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. اس لیے تو یہ جو روحانی بیماری ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا ہر انسان نے خود دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر غصہ، حسد، کینہ، بدگمانی، بغض، دنیا کی لالچ خود ٹھیک کرنی ہوتی ہے. یہ پہلے اپنے لیے اعتراف کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں جب وہ اپنے اوپر ان بیماریوں سے محنت کرتا ہے. عربوں میں ایک شخص بدر بن معاشر غفاری تھا. یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا. ایک دن اس نے پیر پھیلا کر گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے. اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا. وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری. اس کا گھٹنا کٹ گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا. اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے. ان میں جنگ شروع ہو گئی. اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی. فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی. اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا. فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی. یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی. فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا. البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی. عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا. یہ مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تھے. یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا. فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا. چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براس ہے. یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی. کنانہ کے براس نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا. عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا. یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا. براس اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن ایک اس وقت عکاس کے میلے میں تھے. وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براس نے عروہ کو قتل کر دیا. یہ خبر سن کے بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی. چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے. حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی. انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی. یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے. اور حرم میں جو آج بھی بات ہے کہ حرم کے اندر جو پناہ لیتا ہے یا وہاں پہ بھی حج عمرے پہ جانے سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جا کے آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں دینی، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے. تو حرم کی حدود میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. کسی کی چیز نہیں اٹھانی، جو چیز جہاں پڑی ہے پڑی رہنے دیں. ٹھیک ہے، یہ تب بھی تھا، یہ اب بھی ہے. عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے. اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر آ گئے. ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا. اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہو گئی.
یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچوں کو تیر پکڑاتے رہتے تھے اور بس۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوا۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کے مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے یہ سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کے اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ تھا: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر رہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ اس پر بہت اثر ہوا۔ اس نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے، یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب نے اللہ کے نام پر حلف لیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد کے اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ اس کی مزید تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ، آج کے لیے اتنا کافی، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی اور تفصیل بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ اللہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ غیبت ہمارے کانوں کو غیبت جیسی برائی سے محفوظ فرما دیجیے۔ ہماری آنکھوں کو برائی دیکھنے
سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ ہماری زبانوں میں نرمی عطا فرما دیجئے، حق بات کہنے کی طاقت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر لمحہ ہر وقت نیکی میں آپ کی یاد میں گزرے، یہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، احادیث کو سننے کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہر صبح ہر شام قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجئے۔ جن گناہوں سے، شرور شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہماری بھی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو خواتین درود پاک میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں، اس مرکز سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ جو درود پاک پڑھ رہی ہیں خواتین، ان کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ نیک کام کرنے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، مرنے جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں موت کی فکر عطا فرما، نزا کی پیاس سے، حشر کی پیاس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے، میرے مالک آخرت کے لیے ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، ہمیں تقویٰ کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہمیں نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما دیجئے، وقت پر نماز ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا اللہ نمازوں کو معراج بنا دیجئے، جس طرح معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اللہ ہمیں ہر نماز میں حضوری والی نمازیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم صحیح معنی میں دل سے، جسم کے اعضاء سے، روح سے نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں، یہ نعمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو وقت پہ نماز ادا کرنے والا بنا دینا۔ یا اللہ یہ نعمت عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کمی کوتاہی زندگی میں رہ گئی، میرے مالک ہم مانتے ہیں ہمارا زیادہ وقت غفلت میں گزرا، دنیا داری میں گزرا، میرے مالک بے حد شرمندہ ہے، بے حد شرمندہ ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنی کمی کوتاہیاں غلطیوں سے رجوع کرنے والا بنا دیجئے، دنیا میں ہی جس سے ہماری حق تلفی ہو گئی یا ہمارے سے دل آزاری ہو گئی کسی کی، اللہ ہمیں دنیا میں ہی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں ایسی اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنی میں شریعت پر عمل کریں۔ اللہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، کرم کر دیجئے۔ یا اللہ یقیناً یہ وہ اعلیٰ جماعت ہے جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو، سوئے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لیے بیداری عطا فرما دیجئے، دین اسلام کو سربلندی عطا فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ جذبہ جہاد ہمارے مردوں میں زندہ کر دیجئے، رزق حلال کمانا ہمارے مردوں کے لیے آسان فرما دیجئے، ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا حلم عطا فرما، حضرت عمر جیسی شجاعت عطا فرما، حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن بنا دیجئے، حضرت علی جیسا علم والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یہ نعمتیں ہمارے بیٹوں کو، دامادوں کو، آنے والی نسلوں میں بچوں کو عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو حضرت فاطمہ جیسی حیا اور پاک دامنی عطا فرما، حضرت
عائشہ اور حضرت زینب جیسا علم والا بنا دیجئے، حضرت ختیجہ جیسا سخی بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں تمام روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو پیارا بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، علم والا بنا دیجئے، حیا والا بنا دیجئے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بچیوں کو حیا اور پاک دامنی عطا فرمانا۔ یا اللہ یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا سے جب ہم جائیں پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، نزا کی پیاس سے، حشر کی پیاس سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، ہر وقت دعائیں کرنے والا بنا دیجئے۔ دعا میں بہت اثر ہے یا اللہ، یہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم چلتے پھرتے آپ سے مانگنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ صحیح معنی میں ہمارے دل آپ کی یاد سے ہمیشہ زندہ رہیں، یہ نعمت عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ پاکستان کو صحیح مرد مومن حکمران عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ ملک جو خاص کلمے پر وجود میں آیا، شریعت اسلامی یہاں پہ نافذ ہو جائے، یہ نعمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، والدین کے لیے فرائض ادا کرنے آسان فرما، قدردانوں کا ساتھ فرما، ہمیں اچھے زادِ راہ کے ساتھ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، بار بار اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں صحیح معنی میں اسلامی شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برائی سے، برے وقت سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔